नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिफ़ात लाज़िमा का बयान शुरू है कि हरूफ में अगर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं सिफ़ात लाज़िमा तो ये हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाता है या नाक़िस अदा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए मखारिज का बयान भी तफ़सीलन और मुफस्सलन पढ़ाया है। इसी तरह सिफ़ात लाज़िमा का बयान भी शुरू से तारीफ़ भी और फिर सिफ़ात की किस्में भी और फिर सिफ़ात लाज़िमा तरतीब से हम्स जहर ये एक दूसरे के उलट ये आपने पढ़ ली। इसी तरह शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत ये तीनों एक जोड़ा हैं ये भी पढ़ ली। फिर इसके बाद इस्तिला और इस्तिफ़ाल ये भी दोनों आप हज़रात ने पढ़ ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिफ़त इत्बाक़ अब शुरू करनी है। इत्बाक़ इसका लुग़वी माना है लिपटना, चिमटना, मिलना। इत्बाक़ के अब आगे हम पढ़ेंगे तो इसकी हकीकत आपके सामने आपको समझ आ जाएगी कि यानी इस्तिलाही माना इसका क्या है वो इधर लिखा हुआ है। लुग़वी माना इसका है लिपटना, चिमटना, मिलना। और फिर ये हुरूफ अदायगी में किस चीज़ से चिमटते हैं, कहाँ मिलते हैं, किस चीज़ को लपेटते हैं, तो फिर आपको इत्बाक़ की पूरी तारीफ़ समझ आ जाएगी। अभी हम इस्तिलाहन पढ़ते हैं कि जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए उनको मुतबक़ा या मुतबिक़ा दोनों अंदाज़ पढ़ने के जायज़ हैं कहते हैं। मतलब इस सिफ़त का ये है, अब एक तो लुग़त में मतलब था जो मैंने बता दिया। अब इस्तिलाहन है क़िराअत की इस्तिलाह में मतलब इस सिफ़त का ये है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त ज़बान का बीच ऊपर के तालु से मुल्सक़ हो जाता है यानी लिपट जाता है। अब लिपटना यहाँ पे आ गया। इत्बाक़ का मतलब हर सिफ़त जो नाम के एतबार से उसका काम उसकी तारीफ़ में बताया गया है। लिहाजा इत्बाक़ का काम क्या है कि हर्फ की अदायगी में ज़बान का दरमियान या ज़बान का बीच ऊपर के तालु से लिपट जाता है या मिल जाता है या चिमट जाता है। ऐसे हुरूफ चार हैं, क़ाद, ग़ाद, क़ा और वो। अब ये चार हर्फ हैं। हालांकि ये मैंने इस्तिला में पढ़ाए थे कि ये हर हाल में मोटे हैं, लेकिन इस्तिला का माना होता है उठाना। किस चीज़ को उठाना या उठना या बुलंद करना कि ज़बान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ बुलंद हो जाए या बुलंद होकर ऊपर के तालु से मिल जाए। तो वो में ये 7 हरूफ हैं। उन 7 में से जो 4 हैं वो यहाँ भी आए हैं, यानी ये उन 7 में से ये 4 अक़वा हो गए, ज़्यादा मोटे हो गए। अब उसमें से 3 बच गए, ख़ा, क़ाफ़ और ग़ैन, वो इसमें आ गए। बाकी हुरूफ भी आए इनके अलावा और वो जो 3 हैं वो इन्फ़िताह में आ गए। अब यहाँ जब ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु को लपेटेगा तो लामहला हमारा मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं गोल मोल, वो अंदाज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमज़ा मुतहर्रिक इसके शुरू में लेके आए तो बनेगा औस, औस। मानता हूँ होंठ हमारे खुले हैं, लेकिन होंठों के अंदर, दांतों के अंदर का जो एरिया है वो कुशादा यानी खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा। उस खुला हुआ होने को इन्फ़िताह कहते हैं और खुले हुए न होने को इत्बाक़ कहते हैं, क्योंकि ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु को लपेट रहा है। जब लपेट रहा है, जैसे हम कहते हैं कि जी सर्दियों में, अभी माशाल्लाह सर्दियां हैं, तो हम कहते हैं फ़लाँ शख्स ने रज़ाई लपेटी हुई है। लपेटी हुई है तो माना क्या कि वो नज़र नहीं आ रहा अंदर से। लिहाजा आपका चेहरा अंदर से मुंह नज़र आने को इन्फ़िताह कहते हैं और न नज़र आने को इत्बाक़ कहते हैं कि ज़बान के दरमियान ऊपर के तालु को लपेट लेता है। तो सौद में कैसे बोलना है, औस, औस। अब ग़ौद में, अब इसमें बहुत सारे मसाइल हैं।
کوئی جناب داد کہتا ہے، کوئی دواد کہتا ہے، کوئی زواد کہتا ہے، کوئی زاد کہتا ہے، کوئی غیر المغضوبے پڑھتا ہے، کوئی غیر المغضوبے پڑھتا ہے، کوئی غیر المغضوبے پڑھتا ہے، اور کوئی غیر المغضوبے پڑھتا ہے۔ یہ سارے انداز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ بنیادی طور پر جتنے بھی ہمارے قراء صاحبان ہیں وہ سب کے سب اس چیز کو پڑھتے ہیں جو امام عبد الرحمن مکی حلا آبادی رحمہ اللہ تعالی نے عرب میں پڑھ کر عجم میں آ کر اس چیز کا مصنف بنے۔ انہوں نے تشریحاً ان تمام صفات کا ذکر کیا۔ اگر ہم ایک حرف کا میزان قائم کرتے ہیں، اس کو وزن دیتے ہیں، تو اس صفات کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ بنیاد تو یہ ہے نا، آگے پیوند کاری ہے۔ پیوند کاری کا معنی کیا کہ ایک امرود کا بوٹا لگا ہوا ہے، اس کی جڑ سے ہوتے ہوئے اوپر تک محنت کرو، جو اس کا اپنا پھل ہے وہ ذاتی ہے۔ باقی اگر کوئی ساتھ پیوند کر دیتا ہے اس کی ایفیشنسی بنانے کے لیے تو وہ الگ بات ہے، وہ پھر اپنا سینسی تجربہ ہے، عقل ہے۔ عقل کی بنیاد پر قرآن کو نہ پرکھو، اس بنیاد پر پرکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے اور حروف ہمارے اس کے مطابق ہوں، صفات کے مطابق ہوں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے جو صفات پڑھی ہیں 6 اور یہ 2 8 پڑھی۔ اب ہم نے 8 حرف کی بنیاد پر اگر ضاد کو پہچانا کرنی ہے تو ضاد ادھر جہر میں ہے اور ادھر رخوت میں ہے، ادھر استعلاء میں ہے، ادھر اطباق میں ہے۔ تو معنی یہ کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹے تو بنتا ہے ولضالین، ولضالین۔ تو اب اقوا ہونے کے اعتبار سے مطابقہ تو ہے، لیکن رخوت ہونے کے اعتبار سے آواز اس میں کہاں جاری ہے؟ اب رخوت ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی، تو عرب والے بھی اس میں آواز کو جاری کرتے ہیں، مگر میں اور آپ اسے سن نہیں سکتے۔ مطلقاً وہ آواز کو اس میں ولضالین بند نہیں کرتے۔ اگر آواز کو بند کرتے ہیں تو وہ صفت شدت میں چلی جاتی ہے۔ اگر صفت شدت میں جائے تو اجدو کا قطبتا، وہاں پر ضاد نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم اس کو مستعلیہ رکھیں گے تو رخوت ادا کریں گے، اگر ہم اس میں جہر پیدا کریں گے تو رخوت ادا کریں گے، اگر ہم اطباق رکھیں گے تو رخوت ادا کریں گے، کیونکہ ساری صفات لازمہ ہے 17 کی 17 جو ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں۔ لہٰذا عقل کی بنیاد پر کوئی کہے کہ جی فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، وہ بات الگ ہے۔ بڑوں کی سن کر چھوٹے والے آپس میں جھگڑا نہ کیا کریں۔ ہمارے علماء حضرات کا کئی مسائل میں اختلاف آ جاتا ہے تو نیچے والے جو ہیں وہ میں اب کیا کہوں کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، انہی بڑوں کے پاس جائے جن حضرات کا اس مسئلے پہ اختلاف ہو، انہی حضرات کے پاس جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ کیوں کہ اگر ضاد اور ضاد میں امام جزری رحمہ اللہ تعالی کے دور میں اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری بھی ایک سوچ ہے اور سننے والوں کی بھی ایک سوچ ہے۔ وہ اپنے مسائل نکالیں گے، میں اپنے مسائل نکالوں گا، بجائے اس کے کہ یہ حرف صحیح ادا ہو تو اس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ سننے والے کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ہمت کے ساتھ سمجھ کر بولنے کی اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم بڑوں کی بات سننے کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ یہ جو بڑے اکابرین ہیں جن کا علم، جن کی سوچ، جن کی عمر ہم سے زیادہ تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے، تابعین بھی ہیں۔ امام عاصم رحمہ اللہ تعالی وہ خود تابعین سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی کتابیں پڑھیں، پھر اس سے آگے نکلتے ہوئے آتے جائیں تو پھر ہمارے دور تک یہ الحمدللہ پورا قرآن پڑھنے میں روایت حفص میں اگر تھوڑا سا مسئلہ ہے تو ضاد اور ضاد میں ہے۔ الحمدللہ ہماری آپس میں اتنا اتحاد اور اتفاق ہے قراء صاحبان کا اور ہمارے مشائخ کا کہ ہم نے کبھی اس میں جنگ و جدل نہیں اپنایا کہ جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، پڑھنے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ قوم کی اصلاح کرنی ہے، بیچ میں نفرت نہیں پیدا کرنی۔ یاد رکھ لو، اگر کوئی بہت غلط قرآن پڑھنے والا ہے تو اس سے نفرت نہیں رکھنی، اس سے محبت کو قائم کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اس سے محبت کو قائم کریں گے تو پھر یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علماء حضرات سے عوام کی محبت ہو جائے تو وہ اگر صحیح کو غلط بھی پڑھائے تو وہ غلط کو بھی صحیح کہنا شروع
کر دے گا، بجائے اس کے کہ آج ہمارے علماء حضرات محنت کر رہے ہیں، قراء صاحبان محنت کر رہے ہیں، اور عوام آتے وقت میں وہ نفرت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام سے محبت کریں، یقیناً محبت کریں، اور ان کی کئی غلط باتیں ہوں گی، لیکن ہم باوجود اس کے کہ اس کے غلط ہونے کے ہم اس سے دور نہ ہوں، بلکہ ہم اس سے قربت اختیار کریں، اس کے پاس آنا جانا کریں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں، بجائے اس کے کہ دعوت اور ذات میں کئی مسجدیں خالی ہو گئیں، کئی اماموں نے مصلے چھوڑ دیے۔ اگر میں اپنی زندگی کے واقعات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ایک مسئلے میں وہ بندہ بولتا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، وہ فتویٰ لگا کر ایک مفتی صاحب کو مسجد سے نکال دے۔ ان فتووں کی بنیاد پر وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ خدا را مفتی نہ بنا کریں، علماء حضرات کے پاس جائیں اور ان سے مسائل پوچھیں، ان کے دماغ کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس قوم کے اندر جو ایک افتراق کا سسٹم ہے وہ تب ختم ہوتا ہے۔ عام بیٹھک میں، گلیوں میں بیٹھ کر ایک وہ آدمی جس کو استنجے کا نہیں پتہ، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں یا علماء حضرات کے بارے میں مختلف فتاوی جات اختیار کرتا ہے، تو میں کیا کہوں کہ کون سی کتاب انہوں نے پڑھی ہوئی؟ گلی کوچوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے پیچھے دعوت اور ذات کے چکر میں پڑھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ مسئلہ ہو اس بندے کے پاس آ کر مسئلے کو حل کریں، بجائے اس کے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، کوئی کہیں بیٹھا رہے، تو ہم اگر ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کریں تو یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے ماشاءاللہ کرایہ لگا کر اس مسئلے کو حل کرے، قوم کی اصلاح کرے، بجائے قوم میں افتراق پیدا کرنے کے قوم میں اتحاد پیدا کیا جائے، اتفاق پیدا کیا جائے، اور پھر جمہور کا جو قول ہے اس کو اختیار کر کے اس کو پڑھا جائے۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، میرے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے ان کی ادائیگی میں یا پڑھنے پڑھانے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ اعمال نصیب کرے جو ہمیں بڑوں نے بتائے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں رخوت کے اعتبار سے آواز کو تھوڑا جاری کرنا ہے، آواز کو بند نہیں کرنا، اس انداز سے کہ یہ اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو، زبان کے درمیان بھی اوپر کے تالو کو لپیٹے اور ساتھ رخوت ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، لیکن مسئلے کا حل سوچ کر نیت کو پھر اس کے مطابق قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ جی میری نیت ٹھیک ہے، میں صحیح پڑھتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح مکمل کریں، پھر آپ کی نیت اس اصلاح احوال کے مطابق کام کرے۔ تو ایک آدمی کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، وہ جا کے کہے جی بس میں نے نیت کر لی کام ہو جائے گا، نہیں، آگے اس کا عمل بھی آئے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا عمل نہیں آتا، نیت ٹھیک ہے جی، مشکوٰۃ شریف کے شروع میں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو پھر میں اور اس میں تشریح کروں تو بڑی لمبی باتیں نکلتی ہیں، لیکن ہمارا مطلقاً ان حروف و الفاظ کے درست کرنے کے مطابق ہے کہ درست کرنا عمل ہے، پھر اپنی نیت کو اس درستگی کی طرف لے کر آئیں گے تو اللہ پاک اپنا آپ کے دماغ کو کھول دے گا۔ تو تو یہ 4 حرف جی اس میں اتباق میں ادا ہوئی ہے، باقی 25 حروف انفتاح کے اندر ہے، 4 حروف ادھر 25 ادھر۔ انفتاح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، مطلب انفتاح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، یعنی یہ حروف جب آپ ادا کریں گے تو آپ کا منہ کھلا ہوا نظر آئے گا، زبان کا درمیان ادھر تو ہے، اوپر کے تالو کو لپیٹے گا، یہاں لپیٹے گا نہیں، کھلا ہوا نظر آئے گا۔ تو اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، یعنی یہاں اوپر کے تالو کو لپیٹ لیتا ہے، اور ان حروف کی ادائیگی میں زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، لہذا یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے الٹ ہوئی۔ خاص زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائے، جیسے کہ قاف، غین، خا میں لگ جاتی ہے، لہذا یہ 4 حروف مستعلیہ اور منفتحہ ہیں، اور یہ جو حروف ہیں یہ 3 حروف مستعلیہ منفتحہ ہیں،
اور یہ 4 حروف مستعلیہ مطبقہ ہیں، لہذا یہ مستعلیہ میں یہ ہے کہ زبان کی جڑ تو اوپر کے تعلق کی طرف اٹھے جس سے یہ حروف موٹے ادا ہوں، لیکن زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹنے سے یہ اور قوی ہو جاتے ہیں، لہذا یہ اقوا کے درجہ میں پہنچتے ہیں اور یہ قوی کے درجے میں پہنچتے ہیں۔ لہذا یہ آق اخ یہ مطلقاً 3 حرف اس میں نہیں ادا ہوتے، یہ لکھے اس لیے ہیں کہ یہ بھی موٹے ادا ہوتے ہیں، لہذا ان سے ان 3 کو جدا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹتا ہے اور اس میں نہیں لپیٹتا، اس میں صرف زبان کی جڑ اٹھتی ہے، اس میں زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے اور زبان کا درمیان بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں مطلقاً زبان کی جڑ اوپر کے تعلق کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے یہ مستعلیہ منفتحہ ہیں اور یہ مستعلیہ مطبقہ ہیں۔ تو جیسے کہ قاف، غین اور خا میں لگ جاتی ہے، خا نہ لگے۔ مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں، یہ دونوں صفات اطباق اور انفتاح ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ اگر میری بول میں یا ادائیگی میں کسی آدمی کی کوئی دل آزاری ہو تو الحمدللہ یہ بندہ فقیر آپ حضرات سے معذرت کرتا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر والوں کے جو اختلافات ہیں ہمیں نہ دیکھا کریں، نیچے والے حضرات آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے پاس آ کر اس مسئلے کی وضاحت کیا کرو، کوئی بھی آپ کو معلومات لینی ہے تو بڑوں کے پاس ضرور آؤ، آپس میں مل بیٹھ کے اس اختلاف کو ہوا نہیں دینی ہے بلکہ اس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ۔